तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह निसा से एक आयत पेश है मेरे। गुज़श्ता रात मैंने आपको इताअत और इबादत का फर्क बताया। पांचों दिन महवर इताअत है और उससे जो मरबूत शोबे हैं उन्हीं पर आपसे गुफ्तगू करना मकसूद है। हाँ, इरशाद हो रहा है वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। पर हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसके भेजने की गरज सिर्फ एक थी। और सर उठा के तमाम शिया सुन्नी दोस्त अपने लौहे दिल पर इसे लिख लें, क्योंकि अवाम ने इल्म के दावेदारों को यह मुगालता लगा हुआ है कि अल्लाह ने अंबिया तालीम उम्मत के लिए भेजे। गलत। हमारा इतना मर्तबा नहीं कि खुदा की हुज्जतें साहते कुदस को छोड़ के आए और हम जैसे 2 टके के लोगों को ये बताएं कि पानी मुंह पे 2 दफा डालना है या 3 दफा डालना है। ये और बात है कि ये भी उन्होंने बताया। हाँ, क्योंकि मशीयत के तकाज़ों को वही बेहतर समझ सकते थे, लेकिन ये उनकी आमद का मकसद नहीं। कुरान इसके बरअक्स कह रहा है मा अरसलना मिन रसूल, नहीं भेजा हमने कोई रसूल इल्ला, मगर भेजा क्यों? लियुताअ बिइज़्निल्लाह, सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह के इज़्न से उस इल्लते बेशते रसूल है इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, ताकि इज़्न इलाही से उसकी इताअत हो। और अब अगला मरहला जाफर नकवी ज़वारकाल में ये काबिल गौर है कि नूह से रिसालत शुरू हुई, ईसा तक किसी नबी के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नूह की इताअत करो, इब्राहिम की इताअत करो, मूसा की इताअत करो, ईसा की इताअत करो। इसके बारक्स सूरह हूद पढ़ना, कतार लगी हुई है पूरी आयतों की। हर रसूल अपने अपने दौर में अपनी कौम से कह रहे हैं फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। यानी हर नबी अपनी इताअत खुद मांगता है। जब तेरे नबी की बारी आई तो ज़बान बेज़बानी से वो बोला अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। घबराहट तो नहीं हो रही है? उसको कहना पड़ा अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की। उलिल अम्र की बहस को नहीं छेड़ना चाह रहा मैं, बस आप कुरान से पूछते रहिएगा। जिस जिस चीज को कुरान अम्र कहे बस उसका मालिक जो होगा वो उलिल अम्र होगा। उसका मालिक। मैं चलो कल अब ये भी बताता ही चलूं, मिनकुम से ना जिन्स की तशखीस होती है ना नौ की तायीन होती है। हाँ, क्योंकि अगर मिनकुम से नौ और जिन्स बनानी है डॉक्टर जफर, तो फिर मैं सूरह अनाम की आयत पढ़ रहा हूँ। कायनात के उलमा मिलकर इसके हल करके बताएं अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा
یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آتے رہے؟ بڑی بات سمجھ گئے میرے سارے دوست؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے؟ منکم، تم میں سے ہی۔ کوئی جن بھی نبی گزرا ہے؟ اب اللہ جانے سرور تیرا مجمع جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ جس طرح منکم کے باوجود کوئی نبی جن نہیں ہوتا، منکم کے باوجود کوئی اولو الامر بشر نہیں ہوتا۔ یہ جنس کی تعین و تشخیص کے لیے ہے ہی نہیں جی۔ تو جو امر ہے، مثال کے طور پر میں نے جوار بھائی قرآن پڑھ رہا تھا، آیت آ گئی، طوفان نوح کا ذکر ہو رہا تھا، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، ہمارا امر آ گیا، تنور ابل پڑا۔ یہ طوفان نوح کو اللہ نے امر کہا، فوراً میری روح نے پرواز شروع کی کہ طوفان نوح امر ہے، اطاعت کرنی ہے اولو الامر کی۔ میری روح ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم سے گزر رہی تھی کہ منبر ابیض پہ خطیب ازل تقدیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا، ایھا الناس انا صاحب الطوفان، لوگو طوفان نوح لانے والا میں علی بھگوان دا مولا اے رام دا مولا ساری دا اللہ ساری دا اللہ نعرہ تو جو چیز، یہ تو میں نے تھوڑا سا راستہ بنا دیا، ہاں سفر خود کرتے رہیے گا۔ جس شے کو بھی باقر نہ کوئی قرآن امر کہے گا، جو اولو الامر ہوگا وہ اس شے کا مالک ہوگا۔ اچھا، اب جعفر ایک فرق ہے بنیادی، اطاعت، یہ تو آپ سمجھ ہی چکے کہ 3 اطاعتوں کا حکم اس نے اپنی زبان سے دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اولی الامر۔ ہاں جی، اب جب میں علماء ربانیین سے سر رابطہ کرتا ہوں کہ یہ اطیعوا 2 دفعہ کیوں ہے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اپنی رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں فرق رکھا ہے، کیونکہ اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی، رسول کی نماز نہیں ہے، اولی الامر کی نماز نہیں ہے، ان کی اور دیکھیں جعفر نقوی، اللہ کا ولی عاجز اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بنیاد عجز پر ولی نہیں ہے۔ ہمارے ولی عاجزی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور مختصر سے مختصر، کم سے
کم تر عاجزی کا نام ہے ہماری غیبت۔ میں نہیں آ سکوں اگر یہاں مجلس پڑھنے تو پھر کسی کو ولی بنا کے بھیجوں گا نا کہ میری جگہ پہ پڑھ دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آخر والا دوستو؟ جب میں موجود ہوں اب ولی کیسا؟ جب میں خود ہوں پیمانہ نقش شریعت میں علی کو توڑنے والے بے وقوفوں، ہر ایک کا ولی اس وقت ہوتا ہے جب تک اصل غائب ہو، موجود نہ ہو تو پھر ولی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اذن دخول کبیر میں معصومین کے دروازے پہ یہ جملے پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ الذی من علینا بحقام یقومون مکانہ ولو کان حاضرا بالمکان۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں وہ حاکم عطا کیے ہیں کہ اللہ غائب بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کی نیابت بھی کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں آگئے نہیں بات؟ ہاں، اسی لیے خدا سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے لم یکن لہ ولی من الذل، میرا کوئی ولی ذل کی بنیاد پر نہیں، عاجزی کی بنیاد پر نہیں۔ میں نے ولی اس لیے نہیں بنائے کہ میں عاجز تھا، میں جو کام نہیں کر سکتا تھا۔ ہم چونکہ عاجز ہیں ہمارا ولی بھی عاجز ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں خود عاجز نہیں ہوں، تو پھر میرا ولی کیسے عاجز ہو سکتا ہے؟ اب ڈاکٹر ظفر چونکہ ولایت ہی ایک ایسا منصب ہے، ایسا عہدہ ہے جو خلقی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی جتنے ہوتے ہیں نبوت، رسالت، امامت، خلافت، یہ سارے خلقی عہدے ہیں، یعنی مخلوق کے عہدے ہیں۔ ہاں دعا کرنا خدا کرے میں حق پہنچا سکوں اور یہ حق کا ہتھوڑا برداشت بھی کر سکیں۔ سارے عہدے خلقی ہیں، مخلوق سے تعلق رکھنے والے۔ ولایت خلقی عہدہ نہیں، ولایت ربوبی عہدہ ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا میں نبی ہوں، کبھی نہیں کہا میں رسول ہوں، کبھی نہیں کہا میں امام ہوں، کبھی نہیں کہا میں خلیفہ ہوں۔ انما ولیکم اللہ، میں ولی ہوں۔ ذرا بھرپور انداز میں، مخمور انداز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے دم مست کلندر، دم مست کلندر، میرا فاتح خیبر، میرا فاتح خیبر، میرا ساقی کوثر، کوثر پہ ملیں گے، پھر جام چلیں گے، بھر بھر کے پیئیں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے فلک شگاف نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ اپنے آپ کو اللہ نے جب بھی کہا ولی کہا، اب چونکہ یہ عہدہ ربوبی ہے، الوہی ہے، اس لیے جو بھی جاگنا، جو بھی ولی ہوگا اور جتنا ولی ہوگا اس میں اتنی ربوبیت کی جھلک ضرور ہوگی۔ ایک بات بتاؤ، یہ پچھلا محلہ مجھ سے ناراض ہے یا نعرے سے روٹھا ہوا ہے؟
چونکہ یہ ربوبی ہوتا ہے، تو جو بھی ولی ہوگا اور جتنا بھی ہوگا اتنی، یعنی اگر چھوٹا ولی ہے تو اس میں تھوڑی سی ربوبیت جھلکے گی، جزوی ولی ہے جزوی ربوبیت نظر آئے گا، اور اگر کوئی کلی ولی ہے سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی جو بھی اللہ۔ اب دیکھیں بات وہی ہے، سورہ یونس میں جب بھی اللہ کہہ رہا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ، فرمایا لوگ تکذیب کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں اس شے کو جس پر ان کا علمی احاطہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے علم سے باہر ہوتی ہے، اس لیے انکار کر دیتے ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اس بات کی تعویل بھی ان تک نہیں پہنچی ہوتی۔ تعویل کہتے ہیں حقیقت باطنی کو۔ اوسر اٹھاؤ، موسیٰ میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں بہت بڑا نبی ہے، اس سے بھی بڑا رسول ہے، اس سے بھی بڑا کلیم ہے نا؟ بھئی 5 اولو العزم ہیں، ان میں ایک حضرت موسیٰ ہے نا دوستو؟ ہاں ہو کرو گے تو کام بنے گا۔ صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں، کمی کیا ہے؟ اس کے برعکس خضر اتنا سا ولی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ خضر اتنا سا ولی ہے۔ اور آؤ چیلنج ہے میرا، ابھی مزید 3 راتیں میں ہوں تمہارے شہر میں، جاؤ اپنی پسند کے علماء تک غضنفر کا یہ پیغام لے جاؤ، موسیٰ کی شریعت پہ عمل واجب ہے خضر پر، موسیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا واجب ہے خضر پر، موسیٰ کا کلمہ پڑھنا واجب ہے خضر پر۔ ہاں ہے کلمہ 2 موسیٰ کا، لیکن فرق کتنا ہے کہ وہ ولی ہے تھوڑا سا، وہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ وہ ولی ہے۔ میں نے آیتیں بنائی دوار کاظمی، میرے مشورے سے اتری، پڑھ سورہ کاف یا ابھی منبر پہ لے آ قرآن، میدان میں جھوٹا کر یا جھوٹا ہو کے جاؤ۔ موسیٰ نہیں، موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ صاحب شریعت میں ہوں، صاحب کلمہ میں ہوں، صاحب کتاب میں ہوں۔ اس وقت دور میرا ہے، میں اولو العزم پیغمبر ہوں، میں اللہ کا کلیم ہوں۔ اتنے سے ولی سے کہہ رہا ہے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، مجھے اپنا علم پڑھا دو۔ حالت تابعوں کا کیا میں تیری اتباع میں چلوں، تیرے پیچھے پیچھے چلوں؟ اولو العزم ہو کے پیچھے چل رہا ہے، کیوں؟ الا ان تعلمنی، تو مجھے علم پڑھا دے، مما علمتا، جو تجھے کسی نے پڑھایا ہے۔ اپنا وہ علم مما علمتا، جو تجھے بھی پڑھایا گیا ہے، جو کسی نے پڑھایا وہ پڑھا دے۔ خضر نے پڑھا دیا، کیا سرور پڑھا دیا؟ قرآن کا کچھ برعکس کہتا ہے، اعلیٰ انکا لن تستطیع معی صبرا فکیف
تصبر علی ما لم تحط به خبرا. اس نے کہا لن تستطیع، تجھ میں استطاعت نہیں. استطاعت نہیں، تجھ میں صلاحیت نہیں، تجھ میں طاقت نہیں، تجھ میں قوت برداشت نہیں، تو میرے علم پہ صبر نہیں کر سکتا. فکیفا تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور تو اس بات پہ صبر کیسے کر سکتا ہے جو تیرے احاطہ علمی سے باہر ہے؟ کچھ میری آواز کٹ گئی ہے تو تہاڈی بھی کٹی ہوئی ہے کہ جے ربط پورا رکھنا تو نعرہ پچھلے اگلے مل کے سنا دیو. نعرہ حیدری سلام عالم تو ہے تو ہی خبرا، جس بات پہ تیرا احاطہ علمی ہی نہیں ہے تو اس پہ صبر کیسے کر سکتا ہے؟ اور باقر آگے حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا آسی لک امرا. اللہ کرے گا تو مجھے صابر پائے گا. نہیں میں نے اس جملے کے لیے بھائی دوبار نہیں آیت پڑھی، جملہ اگلا ہے ولا آسی لک امرا، اور میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا. اچھا اب سر اٹھانا حلالیوں موالیوں تمام شیعہ سنی دوست. خضر ہے اتنا سا ولی، میں تم سے پوچھتا ہوں خضر بڑا ولی ہے کہ علی بڑا ولی ہے؟ تو اہل سنت بھی علی کو خضر سے کہیں بڑا ولی مانتے ہیں. اگر کسی شیعہ کو شک ہے تو پھر اس میں بڑا شک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خضر سے کہیں بڑا ولی ہے علی. کیوں؟ علی کی ولایت کی سرحدیں دو ولایتوں سے ملتی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، جتنا بڑا رسول ولی اتنا بڑا علی ولی، جتنا بڑا جلی ولی اتنا بڑا. نہیں میں اب اتنا اندھیرا بھی نہیں کہ میں چہروں کی تحریر نہ پڑھ سکوں. ہر چہرہ تقریباً میری نگاہوں کی صد میں ہے، 99% سے بھی زیادہ. سر اٹھانا، اور جو اتنا سا ولی ہے اسے تو موسیٰ کہہ رہا ہے مجھے علم پڑھا، تجھے بخار کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر علی یہ کہے واللہ لقد کنت مع موسیٰ علمتہ التوراۃ، کہ اللہ کی قسم موسیٰ کو تورات پڑھانے والا میں علی تھا. اوتھے بھی ہے علی حق نعرہ حیدری. جب وہ اتنے سے ولی سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے پڑھا، اگر اسے رسول کا جانشین پڑھائے اس سے بڑی خوش نصیبی موسیٰ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں کہ وہ علی کا شاگرد بنے. ہاں تو پھر ایسی باتوں سے ہاضمہ خراب نہیں ہونا چاہیے. تھک گئے ہو تو بس میں راضی ہوں. باقی یہ ٹھیک ہے، اپنی اپنی قوت برداشت ہوتی ہے. اور ڈاکٹر ظفر یہ بھی دیکھا گیا ہے، پتہ نہیں جوہر نقی راز کیا ہے کہ بڑھا چڑھا کے بھی کسی کے فضائل بیان کیے جائیں کھجلی نہیں ہوتی.
کچھ بھی نہیں ہوتا، علی کے فضائل شروع ہوئے نہیں، شکنوں کا جال آیا نہیں، خون میں ابال آیا نہیں، زبان پہ زوال آیا نہیں، تو سوائے اس کے میری تحقیق میں اور کوئی چیز نظر نہیں ہے۔ فرشتوں کے کمال پڑھو قبول، آدم سے عیسیٰ تک کے کمال پڑھو قبول، اولیاء کے پڑھو قبول، اوصیاء کے پڑھو قبول، شہداء کے پڑھو قبول، علی کے پڑھو تو مقبول۔ وجہ یہ ہے کہ کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی کی محبت حلالی حرامی کی شرط ہے ہی نہیں۔ کون کون منکر ہے، کون کون اور موالی ہے کون کون؟ مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرہ بتائیں گے کہ حلالی ہے، حلالی ہو کے ہونے کی پہچان دو۔ علی ہو کے نعرے، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ مگر دیکھیں کمی بیشی ہوتی ہے، ایک پاؤ کا برتن ہے، 1 کلو کا ہے، اس کی معافی ہے۔ اگر شیر والے برتن میں 5 شیر کی گنجائش نہیں ہے تو برتن ہی اتنا ہے۔ لیکن اگر برتن کو اس شے سے دشمنی ہو جائے جو اس میں ڈالی گئی تو پھر وہ برتن توڑ دینے کے قابل ہوتا ہے۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا، اللہ اکبر۔ سرکار چہاروں کی حدیث ہے، بعض لوگ اسے مولا علی کی حدیث سمجھتے ہیں ڈاکٹر ظفر، تو میں یہاں یہ غلط فہمی دور کر دوں، یہ مولا علی کا فرمان نہیں ہے، یہ بھی علی کا فرمان لیکن دوسرے علی کا، چھوٹے علی کا۔ اور کیا کہنے اس علی کے کہ جس علی نے اللہ کی خدائی میں دوسرا علی نہیں ہونے دیا، وہ بھی موجود تھا اور سجاد اس کی موجودگی میں علی تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کم سے کم بھی عمر جس نے لکھی ہے میرے مولا سجاد کی علی کی شہادت کے وقت 2 سال لکھی ہے، ورنہ 4 سال کے تھے جب جناب امیر دنیا سے گئے۔ تو علی کی موجودگی میں جو دوسرا علی بن کے آ جائے آخر وہ کتنا بڑا کمال ہوگا۔ تو یہ اس کا فرمان ہے، اور اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کم از کم نہیں ہے۔ سرکار تھک گئے ہو؟ میں نے تو ابھی پڑھنا شروع کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں علم العلماء صابن مستصاب لا يحتملہ احد لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ۔ ہاں تیرا چوتھا امام فرما رہا ہے، فرمایا علماء کے علم کو برداشت کرنا کھیل ہے کیا؟ فرمایا یہ کوئی مذاق ہے، یہ کوئی بازیچہ اطفال ہے علماء کے علم کو برداشت کرنا؟ فرمایا سلمان عالم تھا، اگر ابو ذر کو پتہ چل جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیتا۔ نہیں، آج کا مولوی بڑا ہے یا ابو ذر؟ کیا کہنے میں نے تمہیں تھکا تو نہیں ڈالا؟ پچھلے محلے والا خوش بیٹھے ہو بابا، جیتے رہو۔ اب بتاؤ ابو ذر 10 درجے ایمان کے ہیں، 10ویں پہ سلمان ہے اور 9ویں پہ ابو ذر، 1 درجے کا فرق ہے۔ اور تیرا رسول کی حدیث ہے ما ازلت الخضراء لا اقلت الغبراء على ذی لہجۃ هو اصدق من ابو ذر۔ فرمایا آسمان نے سایہ نہیں ڈالا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اس کے بارے میں سید
فرما رہے ہیں کہ اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے، قتل کر دے۔ سرور میں تھوڑا پڑا ہوا، اپنے سامعین سے کہنا میری مدد کریں، اس گنجلک سے مجھے نکالنے کی کوشش کریں۔ باقر قتل تو ابو ذر تب کرے نا اگر وہ اپنی دانست میں سلمان کو واجب القتل سمجھے۔ اب ابو ذر جیسا صاحب زہد و ورع، ابو ذر کا تقوی انبیاء میں بھی کم کم نظر آتا ہے۔ تیرے رسول کی یہ حدیث ہے کہ میدان قیامت میں جب انبیاء اپنا تقوی پیش کریں گے میں اپنے ابو ذر کو آواز دوں گا۔ تو جس کا تقوی انبیاء میں کم کم نظر آئے وہ واجب القتل سمجھے گا تو قتل کرے گا، مذاق میں تو نہیں قتل کرتا رہے گا۔ اور سلمان واجب القتل تب ٹھہرے اگر مشرک یا کافر ہو، اور سلمان فیصل آباد والوں مشرک یا کافر تب بنتا ہے اگر علی کو اللہ سمجھے۔ میں نے کرسی کیوں چھوڑی؟ کیونکہ کچھ چہرے جو ہیں وہ صحیح دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اب ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں ہے۔ قتل تب کرے اگر واجب القتل سمجھے، واجب القتل تب بنتا ہے اگر مشرک یا کافر ٹھہرے، مشرک یا کافر سلمان تب ہوتا ہے اگر علی کو اللہ کہے۔ اگر علی کو اللہ کہتا ہے رسول منا کیوں کہتا ہے؟ اللہ جانے جنگل میں صحرا میں بکھر رہے ہیں موتی یا کسی کے شہر دل میں یہ برسات ہو رہی ہے، سر اٹھاؤ حلالی اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ سلمان علی کو اللہ بھی نہیں کہتا، ابو ذر قتل کرنے پہ آمادہ کیوں ہے؟ ماننا پڑے گا کہ جو شے ابو ذر کے دماغ میں اللہ تھی وہ شے سلمان کے دماغ میں علی تھی۔ ایسا ہی ہے نا؟ جو تصور ابو ذر کے دماغ میں توحید کا تھا وہ سلمان کے دماغ میں علی کا تھا، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو جس شے کو سلمان علی سمجھتا تھا اسے ابو ذر اللہ سمجھتا تھا۔ اب فیصل آباد والوں یہاں نہ صحیح گھر میں جا کے جعفر نقوی سوچنا ضرور ہے، جب ابو ذر کا اللہ سلمان کا علی ہے تو پھر غضنفر کا علی مولوی کا اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آمین۔ تسی کہندے ہوندے ہو جب تک آپ کا دل چاہے جی، آج ہم کہہ رہے ہیں جب تک میں تب تک جینا چاہتا ہوں جب تک زبان علی علی کرے۔ کتے کی زبان سے بھی بدتر ہے وہ زبان جس پہ علی کا نام نہیں۔ ناراض تو نہیں ہوئے بھائی؟ کوئی میٹھا آپ پچھلے محلے نے الگ نعرہ لگایا
جی میں نے کہا ہے کتے کی زبان سے بھی بدتر ہے وہ زبان کہ جس پہ خیبر شکن کا نام نہیں آ سکتا. کچھ ایسی مٹھاس تو ہے علی کے نام میں کہ اللہ بھی زبان بے زبانی سے نام لیتا ہے. شاہ جی ایسے نہیں کہہ دیا, قرآن کی آیت کی روشنی میں نے بات کی. هل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرماتا ہے الانسان پہ دہر میں سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں اس کا ذکر نہ ہوا ہو. دیکھو یہ ساتوں زمینیں, یہ ساتوں آسمان, یہ زمان و زمانیات ہیں. اس سے پہلے کے زمانے کا نام ہے دہر. تو جب آسمان نہیں تھے فرشتے ہوں گے؟ بولو, آسمان کے بغیر فرشتے کہاں سے آئے؟ جب زمین نہیں تھی بندے ہوں گے؟ دہر وہ وقت ہے, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, نہ فرشتہ نہ فرشتے کی سوچ. لیکن اللہ کہتا ہے الانسان کا ذکر تب بھی تھا, تب تو سوائے اللہ کے کچھ نہ تھا. صاحب محلہ ٹھیک بیٹھا ہے آپ کا؟ اچھا ہاں, تو بات ہے برداشت کی. اور ذات واجب کی قسم سرور پتہ نہیں کیا کچھ مجھے چھپانا پڑتا ہے, کبھی کبھی سینہ بول اٹھتا ہے. آخر بشر ہوں کہ بس کہے جاؤ, کوئی نہیں مانتا تیری بلا سے. پھر لگتا ہے کہ زبان پہ قبضہ ہو گیا ہے. وہاں سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو امر کا مالک ہے. جی چبا اسی سید سجاد کے 3-4 شعر یاد آ گئے ہیں, سنا دوں؟ سر اٹھانا. سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے انی لعقتم من علم جواہرہ کہ لا یر الحق ذو جہل فیفتننا. وقد تقدم في هذا ابو حسن الى الحسين واوصى قبله الحسن فيا رب جوهر علم لو ابوه به لقيل لي انت ممن يعبد الوثن ولستهل رجال مسلمون دمي ويرون اقبح ما ياتونه حسنا. فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے میں ایسے ایسے جواہر علمیہ چھپا رکھے ہیں جو حقیقتیں میں ظاہر ہی نہیں کرتا. کیوں میرا مولا سجاد کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ فرماتے کہ لاؤ یرال حق کا ذو جہل, میں یہ چاہتا ہی نہیں کہ جاہل کو حق کا پتہ چلے. تاکہ جاہل کو حق کا پتہ نہ چلے. وَيَفْتِنُونَا, اور وہ فتنوں میں نہ ڈال دے. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا ابو حسن إِلَى الْحُسَيْنِ وَأَوْصَى قَبْلَ الْحَسَنَ. کہتے اس سے پہلے حسن کے بابا نے بھی اپنا آپ چھپایا. یعنی مولا علی نے چھپایا اور وصیت بھی کی حسین کو کہ چھپائے رکھنا. وَقَبْلَهُ الْحَسَنَ, پہلے حسن کو بھی وصیت کی کہ چھپائے رکھنا. توجہ, اب میں دیکھتا ہوں بگار والا کون ہے, مجلس والا کون. فرماتے ہیں فَيَا رُبَّ جَوْهَرِ عِلْمٍ لَوْ أَبُوهُ بِهِ لَقِيلَ أَنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ الْوَثَنَ. اگر میں چھپی ہوئی حقیقتیں ظاہر کر دوں, سجاد کہہ رہا ہے, تو لوگ مجھے کہیں گے تو بت پرست ہے. شخص میری بات کو نہیں سمجھا. یہ کسی مولوی نے نہیں کہا, مولا نے کہا. لقیل علی, کہہ دیا جائے گا مجھے, انت ممن یعبد الوثن, تو بت پرستوں میں شامل ہو گیا ہے. بت پرستی شرک ہے.
شرک تب ہوتا ہے اگر بندے کو خدا سمجھا جائے. معلوم ہوتا ہے سید سجاد نے کسی بندے کے ایسے فضائل سینے میں چھپا رکھے ہیں. یقیناً اپنی جد پاک کے فضائل، کتنا فیصلہ ہو گیا. اپنے دادا کے فضائل سجاد نے ایسے ایسے سینے میں دبا رکھے ہیں کہ اگر ظاہر کر دے تو لوگ سمجھے تو بت پرست ہو گیا ہے. کہتے ہیں لَسْتَحَلَّ رِجَالُ الْمُسْلِمُونَ دَمِي، اور مسلمان لوگ میرا خون بہانا حلال سمجھیں گے. جب علی کے فضائل پڑھنے پر سجاد پہ قتل کا فتویٰ لگ سکتا ہے، بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو کہیں؟ تو پھر غضنفر کیا بیچتا ہے؟ اور کسی بندے کی کیا حقیقت ہے؟ حالانکہ خود بھی علی ہے، کیا کہنے علم میں علی ہے، فضل میں علی ہے، ذات میں علی ہے، صفات میں علی ہے، جمال میں علی ہے، کمال میں علی ہے، جمال میں علی ہے، مقال میں علی ہے، صورتحال میں علی ہے، احوال میں علی ہے، ازل میں علی ہے، ابد میں علی ہے، دنیا میں علی ہے، آخرت میں علی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے تو خود بھی ایسا ہے. میرا خیال تھک گیا تم. اچھا، شام سے جب واپس آئے تھے نا تو جو بندے ہمراہ تھے ان میں ایک بندہ تھا ابو نمیر، نام علی ہے، ابو نمیر کنیت ہے، یہ بھی ہمراہ تھا. کہتے میں نے راستے بھر جو مجھ سے خدمت ہو سکتی تھی میں نے مولا کی. جب مدینے پہنچے تو مولا نے کچھ زیورات پارچات مجھے انعام میں دیے. میں نے کہا سرکار میں نے اس لیے تو نہیں خدمت کی، یہ میں لے ہی نہیں سکتا. توجہ، سر اٹھانا. فرماتے مولا نے دائیں بائیں دیکھا، فَأَخَذَ حَجَرًا أَسْوَدَ صَلْدًا فَتَبَعُ فِيهِ وَأَعْطَانِيهِ لِأَقْضِيَ كُلَّ حَاجَةٍ مِّنْهُ. فرماتے سجاد نے ایک سیاہ رنگ کا سخت پتھر اٹھایا جسے کنکر کہتے ہو، سیاہ رنگ کا کنکر اٹھایا، فَتَبَعُ فِيهِ، اس پہ اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی. فَتَبَعُ فِيهِ وَآتَانِهِ، پھر مجھے دیکھا دیا. کیوں؟ لِأَقْضِيَ مِنْهُ كُلَّ حَاجَةٍ، فرمایا تیری ہر حاجت یہی پتھر پوری کرے گا. ہر حاجت یہ پتھر روا کرے گا. ہر حاجت جس پتھر کو ان کی انگوٹھی چھو لے وہ حاجت روا ہو جاتا ہے. نہیں، بات ختم کہاں ہوئی ہے فیصلہ آباد والوں. ابو نمیر کہتا ہے فَوَاللَّهِ الَّذِي بَعْثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ أَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ فَيُسْرِجَ لِي وَأَضَعَهُ عَلَى الْأَقْفَالِ فَتُفْتَحَ لِي وَأَضَعَهُ فِي كَفِّي بَيْنَ يَدَيِ الْمَلُوكِ فَأُحِبُّ مَا أَرَاهُ. وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو حق کا نبی بنا کے بھیجا، میں اندھیری راتوں میں چراغ نہیں جلایا کرتا تھا، پتھر کو جیب سے نکال کے گھر میں رکھ دیتا، میرے گھر میں دوپہر ہو جاتی. جواب سارے نے دے رہے. نعرہ حیدری. پہلے پڑھیے بات دوستو. کن تو آجاؤ فی البیت المظلم، اندھیرے گھر میں رکھتا. فیسرج لی،
دوپہر کر دیتا اور نور اور خاک کے مسئلے میں الجھ جانے والے خاک کے پتلے تیرے منہ میں خاک. اور جن کی انگوٹھی کو چھو جانے والا پتھر اتنا نورانی ہے سڑیا ہوا کالا. میری گل کرو پتھر بھی سڑیا ہوا کالا فیل. پہلے بڑی بات بس تگڑا نہیں سمجھنے کی طرف پڑھ رہا ہوں میں. وَقُمْتُ أَضَعُ عَلَى الْأَقْفَالِ فَتُفْتَلِي کہ میں نے چابیاں رکھنی چھوڑ دی تھی. تالوں پہ اس پتھر کو رکھتا تالے کھل جاتے. وَقُمْتُ أَضَعُ فِيهِ بِكَفِّي بَيْنَ يَدَيِ الْمُلُوكِ فَأُحِبُّ مَا أَرَىٰ کہتے جب میں کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا مٹھی میں وہ پتھر لے کے جاتا بادشاہ تخت پہ کھڑا ہو جاتا. سمجھ آ رہی بات نہیں. بادشاہ کو میری تعظیم کرنا پڑتی وہی بمارا اور جو میں چاہتا بادشاہ کو وہ کرنا پڑتا. ایک عالم نے ڈاکٹر ظفر یہ جملہ لکھا. وہ کہتے ہیں دنیا والوں دیکھا میرے امام کا کمال جو کام موسیٰ کا عصا کرتا تھا وہ بھی رات کو لیمپ بن جاتا تھا. روشنی نکلتی تھی اس سے. وہ بھی تالے کھول دیا کرتا تھا. جو کام موسیٰ کے عصا نے کیا وہ میرے امام کے پتھر نے. اگر وہ آج عالم ہوتا اب تو سامنے نہیں ہے پر اس کے روح سے معذرت کے ساتھ تو نے ابھی بھی پہچاننے میں بڑی غلطی کی. جی پہلی بات یہ ہے وہ جنت کی لکڑی کا عصا تھا جو فنا ہوتی ہی نہیں. جی وہ جنت کی لکڑی کا عصا تھا جو فنا. جنت کا ایک پتا بھی اگر دنیا میں آ جائے کروڑوں سال گزر جائیں ویسا تازہ ویسا زندہ. ہاں وہ اس کی زبان ہوتی ہے وہ بولتا رہتا ہے. اور پھر یہ عصا موسیٰ کو اللہ نے دیا رسول کے ہاتھ میں کلیم کے ہاتھ میں اولو العزم کے ہاتھ میں یہ عام بشر کے ہاتھ میں. اور پھر ایک صفت ایسی ہے دوارکا میں جو اس جنت کی عصا میں نہیں تھی اس میں ہے. اور قرآن شاہد ہے یہ عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا جب فرعون کے دربار میں گیا. فرعون نے تخت نہیں چھوڑا. کیا کہنے کی بلا سمجھ آئے ہو؟ بس شکر گئی. جعفر نقوی تھک گیا ہے. تھک گیا ہو نا ساقی جانا کوئی تہمت نہیں. علی والوں کے لیے کتنا تہمت ہے. اس خانوادے کے فضائل کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے تھک جانا. اس کو طنز یا کمی نہ سمجھا کرو. سر اٹھاؤ. موسیٰ کے ہاتھ میں تھا عصا. فرعون تخت سے نہیں اٹھا. ابو نمیر جس دربار میں لے کے جاتا ہے کیوں دیا
اس میں ہے جو ویسا ہی ولی ہے جیسا وہ ولی ہے. اس ولی نے دیا ہے جس نے اسے ولی منوانا بھی ہے اور جس نے اس کی ولایت بچانا بھی ہے. میں نے کہہ دیا ہے سرور، ان کے سروں سے گزر گیا. جو میں تم سب جانتے ہو، میں بھی کسی مجلس میں غالباً تمہیں بتا چکا ہوں. وہ سارا واقعہ دہرانا نہیں چاہتا، کافی وقت لگ جائے گا. وہ بلخ سے ایک مومن ہر سال آیا کرتا تھا سید سجاد کے پاس اور تحفے لاتا تھا. تقیے کا زمانہ تھا. بیوی سے کہتا تھا میں دوست کو تحفے دیتا ہوں. تو ایک سال اس کی بیوی نے کہا تیرا دوست اتنا غریب ہے کہ تو ہی ہر سال تحفے لے جاتا ہے، اس نے تو تجھے کبھی کچھ نہیں دیا. کافی پریکٹیکل تجربہ ہونا کرنا جو میں نے لب ہی جاتے تو لے جاتا ہے اسے. لو خبردار خبردار، جاہل اور زبان سے کچھ اور نہ بک دینا. جس کو میں تحفے دیتا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے بلخ میں. اگلی بار جب مدینے آیا نا، دسترخوان لگا ہوا تھا. میرے مولا نے کہا کل مئی میرے ساتھ کھا. کھانا کھا کے، حالانکہ یہ مہمان تھا، مولا فرمایا لوٹا اٹھا میرے ہاتھ دھلوا. بلا تشویش. امتلأت طشت ثلثا، ایک تہائی طشت جب پانی سے بھر گیا، مولا نے ہاتھ روک لیے. ماں بابا کیا ہے یہ؟ مولا پانی ہے. میں نے غور سے دیکھا در ابیض، یہ سفید موتی ہیں. ایک تہائی سفید موتیوں سے بھرا ہوا تھا. کہا سب الماء، اور پانی ڈال. 2 تہائی بھر گیا. کیا ہے؟ مولا پانی ہے. فرمایا بل یاقوت اور احمر ہو. اور سے دیکھ یہ سرخ یاقوت ہے. دیکھا تو سرخ یاقوت سے بھرا ہوا ہے. سب الماء، اور پانی ڈال. پورا بھر گیا. کیا ہے؟ مولا پانی ہے. قال بل زبرجد اخضر ہو. بلکہ یہ سب زبرجد ہیں. اب یہ پتہ نہیں کتنے کلو جواہرات ہو گئے. فرمایا اٹھا لے، بیوی سے کہنا میرا دوست غریب نہیں ہے.